अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ बड़ी अहम गेस्ट मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और ख़वातीन में काफ़ी मकबूलियत इनके जाने जाती है। यह मैं सवाल करूँगी कि आखिर ख़वातीन के लिए इतनी शफ़क़त क्यों रखते हैं। और दूसरी हमारे साथ मौजूद हैं आरफा सलीम, जो कि LDA कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हैं, सीनियर कोच हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिटनेस के इतने मसाइल क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों हम फिट नहीं रह पा रहे। सबसे पहले चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ और उनसे करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि ख़वातीन के लिए, ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए इतनी शफ़क़त क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कुरान हकीम में अर्रिजाल, मर्दों के नाम की कोई सूरत अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की। अन्निसा, ख़वातीन। इसी तरीके पे जब नबी रहमत दुनिया से सुबहान अल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो उस वक्त भी आपने जो आखिरी जुमले फरमाए उसमें था अन्निसा, ख़वातीन। तो अन्निसा का लफ्ज़ इतना उम्दा है कि इसके अंदर वालदा भी आ गई, उनके लिए भी अदब का और अकीदत का, बीवी भी आ गई, उसके साथ प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक। इसी तरह उसमें बेटियां भी आ गई, बहू भी आ गए, बहनें भी आ गई, और इसी तरह उमूमी ख़वातीन भी आ गए कि उनके लिए हमने हमेशा कोशिश करनी है कि मुआशरे के अंदर, और ये मेरा जुमला बड़ा तारीख़ी है जो यूरोप में मैंने कहा कि जिस मुआशरे के अंदर ख़वातीन का एहतराम है, समझो वो इस्लामी मुआशरा है। हम सब के नबी रहमत ने जितना एहतराम अपनी चादर बिछाने तक किन को दी, ख़वातीन के लिए। तो माना यह है कि ख़वातीन के हुकूक हो, ख़वातीन का एहतराम हो, ख़वातीन के लिए मसाइल के अंदर सहूलत पैदा की जाए, खामद को बताया जाए कि खामद का बीवी का क्या एहतराम है। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस वक्त कहीं निकाह के लिए जाऊँ तो मैं बताता हूँ कि ये आने वाली जो बेटी है अपने मेके घर से आके आपके पास आ रही है, इसको फूलों की तरह, गुलदस्ते की तरह। मेरे नबी रहमत ने फरमाया कि ये बेटी है, बहू भी है, इसको डबल एहतराम आपने देना है। और इसी तरह हमारे सराइकी ज़बान का एक लफ्ज़ है, वो तो बड़ा उम्दा है। हम कहते हैं कि नू घर द मुँह। इस लफ्ज़ के अंदर आप देखें कि कितनी बड़ी हिकमत और कितनी बड़ी मोहब्बत का पैगाम है कि जब बहू आ जाए तो समझो घर का मुंह तो अब आया है, अब घर का सारा निज़ाम चलेगा तो इसी की वजह से चलेगा, इस घर का तारुफ होगा तो इसी की वजह से होगा, चूँकि घर का मुंह आ गया है। तो मैं चूँकि ख़वातीन के एहतराम के हवाले से टेलीविज़न के प्रोग्राम हो या बैरूनी दुनिया के अंदर मेरी गुफ्तगू हो, फिर इस्लामी अदालत इंसाफ, ख़वातीन के तनसीक के मसाइल हों, खुलो के हों, ख़ियार बुलूग के हों, ख़वातीन जो है वो जनाब जिस वक्त उनके लिए कोई आती है कैफियत, फ़ौरन जनाब मुझे, और आपने देखा कि मैं चौथी घंटे पे फ़ोन उठा के ख़वातीन के को एहतराम पहले दे के उनका मसला पहले सुनता हूँ। अब आपकी तरफ आते हुए भी जनाब एक मोहतरमा का फ़ोन आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो 3-4 मसाइल थे जब मैंने बताया तो वो खुशी की वजह से रोने लग गई। अच्छा, माना यह है कि इस वक्त बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, बेहतरीन मुसले, बेहतरीन दाई, मुबल्लिग वही है जो ख़वातीन के लिए उस तरह का नरम गोजा रखे। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं वो ख़वातीन के दिल की आवाज़ है, दुख दर्द के साथी हैं, ख़वातीन के दिल की धड़कन है। अच्छा, आवाज़ तो बड़ी दूर की बात होती है, ख़वातीन की दिल की धड़कन का नाम मुफ्ती अब्दुल कवी है। बिल्कुल ठीक है। वापस चलेंगे मुफ्ती साहब की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आरफा सलीम, जो कि LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से उनका ताल्लुक है, सीनियर कोच हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिटनेस में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आरफा, क्यों इतना हम फिट नहीं रह पाते? बहुत कोशिश भी करते हैं, हर्डल क्या आती है, रुकावट क्या आती है? आजकल का जो दौर जा रहा है वो स्ट्रेस वाला जा रहा है। ख़वातीन स्ट्रेस ले रही हैं, जिसकी वजह से उनकी ना तो नींद पूरी हो रही है, उनका जो डाइट है वो भी बैलेंस में नहीं है। सबसे पहले तो उसमें उनकी जब नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेट उनका स्टक हो जाता है। हमारे पास जितनी भी ख़वातीन आ रही हैं उनका वेट का इशू आ रहा है, बॉडी फैट का इशू आ रहा है। इसी वजह से हम उनका प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान उनकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं।
بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ خواتین اتنی سٹریس میں رہتی ہیں؟ محترمہ بات یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ کھلی باتیں اس لیے کرتا ہوں چونکہ معاشرے کا اس میں فائدہ ہے. بہت سی خواتین کے جب مجھے فون آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی بابا نے ہمیں گھر میں احترام نہیں دیا، ہماری دل کی بات نہیں سنی، کبھی ہم سے مشورہ نہیں کیا. حالانکہ میرا نبی رحمت اور قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اپنی ان بچوں سے، بچیوں سے، بیوی سے، ماں سے مشورہ کیا کرو، مشورہ کیا کرو. بات یہ ہے کہ جب گھر کے اندر احترام نہیں ملے گا تو اب مجھے بتائیں کہ کیا اگر وہ محترمہ پھر اپنے لیے کسی جیون ساتھی کا جو اس کے ساتھ ظاہری طور کے اوپر محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے تو اگر اس کا دل کا میلان ہوگا تو انسان تو ہے ہی انس سے، جہاں سے محبت ملے گی انسانیت نے اس طرف جانا ہے. جب آپ خواتین کو میں اپنی گھر کی مثال دیتا ہوں کہ میری ایک بیٹی جو ہے ماشاءاللہ اس نے ایک جملہ کہا تو میں نے ذہن میں کیا کہ میرے والد صاحب اس بیٹی میری کا جس طرف نسبت کر کے گئے ہیں اس میں یہ چیز کی کمی ہے جو میری بیٹی نے مجھے بتائی. یقین فرمائے کہ میں 6 مہینے تک جب تک مطمئن میں نہیں ہوا کہ میری بیٹی اس رشتے کے اوپر راضی ہے اس وقت تک ہم نے ان کا رشتہ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ بیٹیوں کے، بہنوں کے، والدہ کے، بیوی کے اور عمومی جو ہماری خواتین ہیں ان کے مسائل کو دیکھیں، سنیں. ٹھیک ہے. جب دیکھیں گے، سنیں گے، ان کے مسائل کے ساتھ اپنی محبت کا اور ہمدردی کا اظہار کریں گے تو پھر آپ مفتی عبدالقوی ہوں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا الکوہل کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ کی کیونکہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس میں گلاس سامنے نظر آتا ہے، یہاں پارٹی میں دیکھے جاتے ہیں تو کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں تو ان کو کیا میسج کنوے کرتے ہیں آپ کہ یہ جائز ہے، یہ جانا چاہیے؟ محترمہ دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چلنے والی جو گاڑی ہے وہ صرف پیٹرول پہ چلتی ہے. بات یہ ہے کہ جو شراب ہے جس کو عربی میں الخمر کہتے ہیں اور ہمارے سکھ لوگ اور ہندوستان کے لوگ دارو کہتے ہیں، اس کا تو ایک قطرہ ہی حرام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے پروگرام کے بعد کسی عالم سے پوچھے کہ الخمر یعنی شراب اور دارو کیا ہے. جب وہ یہ کہنے جی پھل ہو اس کا جناب جوس نکالا جائے پھر 66% وہ خشک ہو جائے اس کو الخمر کہیں تو پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے کہ مفتی عبدالقوی کی تحقیق زندہ باد. الکوہل جہاں بڑھ رہی ہے ہماری مری والی فیکٹری میں اس کو میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں. میں نے خود دیکھا کہ جب اس کے اندر ملنے والا کیمیکل، اس کے اندر گنے کا جوس، اس کے اندر آگے فریش قسم کے جوسز یا اس کے اندر جناب صاف قسم کا پانی اس کے اندر بنا کے جب الکوہل تیار ہو رہا ہے پھر اس کے اندر ہر ایک کے اندر مقدار بھی مختلف ہے، کسی میں 4-4.5% ہے، میکسیمم جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہے اس میں 43% ہوتا ہے. اب میں کیسے کہوں کہ یہ الکوہل جو ہے یہ الخمر ہے؟ الخمر ہے، وہ شراب اور دارو جو ہے اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں اس کے اندر کون سی بات، میں تو اس بات کے اندر اجتہاد کر سکتا ہوں جس میں حکم قرآن حکیم کے اندر ہمیں یہ ہو کہ لعلہم یتفکرون کہ غور و فکر کرو تاکہ امت کے لیے. آج بھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ الکوہل الخمر نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے جس طرح ہمارے اردو بولنے والے جناب تمباکو والا پان کھاتے ہیں، جس طرح ہمارے پٹھان حضرات اللہ کرے ان کا دل نہ دکھے وہ نسوار کھاتے ہیں. اسی طرح بہت ساری محفلوں میں آپ نے کہا. بات یہ ہے کہ جب خواتین کے لیے میں سہولت پیدا کروں گا ان کے خامد کے دل میں، ان کے سسرال کے دل میں اس بیٹی کی اپنی عزت و عظمت بیان کروں گا تو پھر ان کی جو خوشی کی تقریبات ہوں گی کیا وہ اس میں مجھے نہیں بلائیں گی؟ ان کے یہاں عقیقے کا پروگرام ہے مفتی صاحب کو بلاؤ. اب آپ کو پتا ہے خوشی کا موقع ہو ڈانس پارٹی بھی ہوگی تو مفتی صاحب جائیں گے. محترمہ بات یہ ہے کہ ڈانس پارٹی ہوگی، میں غلط بیان ہی نہیں کرتا، میں جاؤں گا. اچھا مجھے کون بلا رہے ہیں؟ مجھے اوورسیز پاکستانیز بلا رہے ہیں. میں جب وہاں گیا تو میں نے جو دیکھا تو اب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ مفتی صاحب یہ ڈانس کیا ہے، ڈانس پارٹی کیا ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کون سا ایک عجیب سا ان کا ریو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے ریو پارٹی. ہاں تو میں جاؤں گا، دیکھوں گا تو پھر مسئلہ بتا سکوں گا. تو معنی یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ بلانے والوں نے جو آپ کو بلایا ہے. اور میں چونکہ کھلی بات کرتا ہوں، ریسٹورنٹ میں بھی جاتا ہوں، کیفے میں بھی جاتا ہوں، کلب میں بھی جاتا ہوں، کوئی اگر بلا لے تو ڈسکو کلب میں بھی چلا جاتا ہوں. جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے.
اصلاح کے لیے جاتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں دیکھیں نا، سمجھنے کے لیے آدمی کو جانا چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خدا کی قسم جب اس طرح کے معاملات، وہ ایک ہماری فائنل بھی ہو کہ میں نے کہا 100 گولی ہوتی ہے یہ وہ، بات یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر خواتین کے لیے چونکہ میں سہولت پیدا کرتا ہوں، ان کے دل میں عقیدت و احترام ہوتی ہے. رات کو جب 3 ساڑھے 3 4 بجے وہ جانے لگتی ہے تو میں کہتا ہوں میری بیٹی اب جب گھر جاؤ گی تو وہاں جا کے جب گاڑی کا ہارن بجاؤ گی تو اندر سے جناب جو والدہ ہیں تہجد گزار، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں بچوں نے مجھے اگلے دن فون کیا کہ مفتی صاحب آپ کی بات ہمیں سمجھ آئی ہے، تو آج کے بعد اس طرح کی پارٹی میں ہم نہیں جائیں گے. ارے واہ، واپس آئیں گے مفتی صاحب کی طرف، لیکن عارفہ سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلیں گے اور میں سوال کروں گی یوگا کتنا ضروری ہے؟ یوگا جیسے ہم ایروبکس کے ذریعے ویٹ لاس کرتے ہیں تو یوگا کے ذریعے باڈی ٹوننگ کی طرف جاتی ہے. فیٹ لاس پروگرام میں یوگا ہی کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کی باڈی ٹوننگ میں آئے، آپ کی اسکن فریش ہو، آپ کا اسٹریس لیول جائے. تو یوگا ہماری باڈی کے لیے بہت افیکٹو ہے باڈی ٹوننگ کے لیے. یوگا میں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی گھر پہ ہی کرنا چاہتا ہے ایکسرسائزز، تو یوگا کے لیے بیسٹ کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ اس میں ڈفرینٹ، اگر آپ گھر میں کرنا چاہیں تو اس میں آپ پلانکس کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ پلانکس ہوتے ہیں جس میں آپ Side planks اور سائڈ پلانک کر سکتے ہیں اور آپ نے پلانکس پنچنگ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے افیکٹو تب ہی ہے جب آپ ایک کوچ کی نگرانی میں اپنی ایکسرسائز کو جاری رکھیں. اچھا مفتی صاحب، کبھی آپ کا ہوا ہے کوئی ایکسپیرینس یوگا وغیرہ کیا ہو آپ نے یا کرنے کی خواہش رکھتے ہو؟ آپ کے علم میں ہے کہ محترمہ راکھی سامنت صاحبہ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی، تو آپ جیسے ذہین جتنے تھے ایکر انہوں نے کہا پاکستان مولوی صاحب اور نکاح یعنی قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح کروں گی. اور قوی صاحب نے کہا شرعی ضابطے پورے ہوں گے تو سوچا جائے گا. یہ شرعی ضابطے کیا ہوتے اور ہیں؟ ماشاءاللہ اب تو ان کا نام بھی فاطمہ ہے، ارے واہ، تو اس لیے جس کا نام فاطمہ ہو تو سبحان اللہ. تو معاملات تو ہوں گے. جو شرعی جو بات میں محترمہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک گفتگو میں کہا، چینل پہ کہا بلکہ، کہ مفتی صاحب ذرا آلو ٹائپ ہیں تو اپنا وزن کم کریں. تو ماشاءاللہ محترمہ کی موجودگی میں پروگرام کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ راکھی سامنت کے لیے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں نہیں راکھی یا سامنت اور کے لیے بھی ویسے بھی خواتین کی یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑے سے پتلے ہو جائیں، گولو مولو سے لگتے ہیں آپ؟ ہاں نہیں ویسے الحمدللہ اب میں نے ذرا 2-3 چیزیں کھانی چھوڑ دی ہیں تو وزن میرا خاصا کم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وزن بھی کم ہو جائے گا. راکھی سامنت کی فرمائش پر بھی، خواتین کی دل نہیں فرمائش پر توڑتے بھی. مفتی صاحب، یہی ان کی اچھی بات ہے. خواتین کی ریکویسٹ آئے اور دل ٹوٹ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. کبھی کسی کا دل توڑا ہو؟ آئے 3 کام میں نے آج تک نہیں کیے. اچھا. ایک تو میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ہوں کسی محترمہ کا میں نے آج تک دل نہیں دکھایا. جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے وہ جہاں تک ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اس بات پہ میں حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے آج تک نہ کسی کو مارا نہ کسی کا دل دکھایا. اور تیسری جو سب سے اعلیٰ ترین بات ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہنے کے باوجود ہر سال 14 ارب 84 کروڑ روپیہ میرے دستخطوں سے مدارس کو جاتے تھے. الحمدللہ میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی. معنی یہ ہے کہ جو اصل اسلام ہے وہ یہ ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ دل بدست تابر کے حج اکبر است. تو سمجھ رہا ہے نا کہ جمعے کا حج ہو تو حج اکبر ہے. آئے فرمایا کہ جو محترم اور محترمہ کا جو دل رکھنا، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانا، دل بدست تابر ان کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنا، فرمایا یہی حج اکبر ہے. یعنی کہ پھر تو آپ ڈیلی حج کرتے ہوں گے؟ ڈیلی کئی دفعہ حج کرتا ہوں. کئی دفعہ دن میں 2 بھی کر لیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو آتے ہوئے جناب ایک مسئلہ آیا. اب وہ بیٹی کو میں نے کہا سسرال کے گھر میں رہنا ہے. میری اپنے سسر سے بات کرا، اس نے کہا سسر بڑا اچھا ہے. میں نے کہا بڑا دانا آدمی ہے. میں اس کو جناب سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کو پتہ ہے کہ تو نے اس کو 2 بچے جنے ہیں، یعنی یہ پوتے اس کے مکان کے وارث ہیں. وہ خامد جو ہے وہ لاہور میں گھوم رہا ہے اور اس کے باپ نے کہا کہ میرے گھر کے اندر میری بہو رہے گی اور میرا پوتے رہیں گے. میں نے کہا زندہ باد، ایسے ہونے چاہیے سسر بھی اور ساس بھی. تو مانا یہ ہے کہ آتے ہوئے مسئلے کے ساتھ اب پہلا تو حج اکبر ہو گیا. اب آپ کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ شام تک کم از کم 8-9 حج اکبر تو ہو جائیں گے. اچھا طلاق کے بعد شوہر کے گھر بیوی رہ سکتی ہے اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے، اسے کہا جائے کہ آپ رخصت ہو جائیں، یہ رہے گی یہاں پہ، تو ایسا ہے؟ آپ اتنی ذہین کیوں ہو؟ بس میں ریفلیکشن. وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ،
لوگ مجھے کیوں سنتے ہیں کہ جو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں پہلے اللہ کا قرآن سناتا ہوں، حافظ قرآن. فرمایا وَاسْكِنُوهُنَّ، ان گھروں کے اندر خواتین رہیں گی، خواتین رہیں گی. اور آپ کو اس کو بڑے ادب کے ساتھ بڑی مختصر سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے ساتھ حضور کا معاملہ ہوا. ہم تو ادب والے لوگ ہیں. میرے نبی رحمت بالا خانے میں گئے، حفصہ اپنے حجرے میں رہی، عائشہ اپنے حجرے میں رہی. بڑی اونچی بات کر رہا ہوں. سیدنا علی پاک کا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا معاملہ ہوا. مسجد نبوی کے اندر حضرت علی تشریف لے کر گئے. ہائے ہائے، فرمایا گھر فاطمہ کا ہے، ہجرت کرنی ہے تو علی پاک ہجرت کریں. گھر پاک بی بی عائشہ اور حفصہ کا ہے، ہجرت کریں تو محمد الرسول اللہ ہجرت کریں. اتنے بڑے دلائل کی روشنی میں جب حقوق نسواں بل آیا تو مولوی صاحبان ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، جی ہم طریق نظام مصطفیٰ کی طرح طریق چلائیں گے. یہ ایک مفتی عبدالقوی تھا، میں نے کہا اس کی ہر جز، اس کا ہر جناب جو قانون کے اندر جناب دائرہ ہے بالکل اسلام اور شریعت کے مطابق ہے. دو باتیں عرض کر رہا ہوں. اسکنوہن قرآن کہہ رہا ہے، وانفقوا علیہن. اس بات اندر آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. پہلے بھی میں نے بتایا تھا تو وہ پروگرام بڑا وائرل ہوا. میں نے کہا کہ اگر بہو کہے نا کہ میرے احاطے میں میری ساس نہ آئے، یہ اگر بات کرتی ہے تو یہ عین شریعت ہے. اگر کہتی ہے کہ میری حویلی کے اندر میرا سسر نہ آئے، یہ عین اسلام ہے. اگر کہے کہ جناب میرے جو خامد کی بہنیں ہیں وہ میرے حویلی میں نہ آئے، یہ عین اسلام ہے. معنی یہ ہے کہ آپ خواتین کو احترام دیں. بہو جیسے میں نے کہا نو گھر دا منہ، نو گھر کا منہ کہہ رہی ہے کہ میری احاطے کے اندر میرے لیے رہائش علیحدہ ہو، میرے لیے حویلی علیحدہ ہو. اور ایک بات کہہ دوں، خواتین تو بڑی خوش ہوں گی اگر وہ کہتی ہے خامد کو کہ جناب میرا گھر میں کھانا بنانا میرے اوپر شرعی طور پہ لازم نہیں ہے، آپ نے مجھے بٹھا کے کھانا کھلانا ہے. یہ عین اسلام ہے. یہ جو آپ خواتین ماشاءاللہ سسر صاحب کے لیے بھی چائے بنا رہی ہو، ساس صاحبہ کی بھی خدمت کر رہی ہو، خامد صاحب کو بھی، یہ آپ کا احسان ہے، اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ محترمہ جب آپ کے گھر میں آ گئی بہو، آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ نے بٹھا کے اس کو کھانا کھلانا ہے. اگر وہ کہے جی میں کھانا نہیں بناتی، جا کے جناب فلاں جگہ سے جا کے لے آؤ، یہ عین اسلام ہے. اللہ نے اس کو پھول بنایا ہے، اللہ نے اس کو عزت بنائی ہے، اللہ نے اس کو گھر کا منہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سعادت دی ہے کہ ایک شخص نے اپنی دل کا ٹکڑا آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو مہمان بنا کے رکھیں. عارفہ آپ کا کوئی کنسرن ہو، آپ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے، یا مفتی صاحب کو کوئی ڈائٹ پلان جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں، کوئی ایکسرسائز سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں؟ وہ تو ابھی یہ کہہ ہی چکے ہیں کہ پروگرام کے بعد میں ان کو پراپر ایکسرسائز پلان اور ایکسرسائز کے ساتھ ڈائٹ پلان بھی میں ان کو بتاؤں گی. اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی یہ بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا، یہ ویسے شادی وغیرہ کے معاملات میں بھی نا ایک پھونک ہی مارا ہے کہ جسے کہہ دیں تمہاری 10 دن بعد شادی ہو جائے، اس کی ہو جاتی ہے. کیوں مفتی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، آپ جس شعبے سے وابستہ ہے اسی شعبے میں 4-5 اگر مناسب ہو تو میں نام بول دیتا ہوں. فیض علی کے ساتھ میرا پروگرام ہوا، 10-11 دن کے بعد اب اس کا خامن جو ہے اس کو ایسے مجھے لوگوں نے کہا، چینل والوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بیوی ہوتی کس لیے؟ بیوی ہوتی کھلونا ہے. اس کو نہیں کھلائیں گے تو دنیا کے سامنے بھی، مطلب اسکرین پہ بھی ہم دیکھو نا، وہ تو جس نے ویڈیو بنائی تو غلطی اس کی ہے نا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا ایک محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اب اگر جناب خامن صاحب نے بنایا تو اس کی حماقت ہے، بیوی صاحبہ نے بنائی ہے تو اس کی حماقت ہے. لیکن جو عمل کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے، وہ عین فطرت ہے. ہماری ہنا نیازی صاحب کو میں نے کہا تمہارے لیے میں نے دولہا تلاش کیا. 10 سے 11 دن کے بعد جناب ماشاءاللہ اب وہ بھی بڑے مزے سے رہ رہی ہیں. ایک محترمہ تھی عروسہ خان، ان کو میں نے کہا، انہوں نے ایک بات کہی تو وہ وائرل ہو گئے. تو ہمارے بہت نامور ہیں اقرار صاحب، انہوں نے پیغام بھیجا. میں نے کہا فوراً شادی کرو. خدا کی قسم ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو بیٹی سمجھ کے، سینکڑوں نکاح ایسے ہیں جو میں نے پارک میں بیٹھ کے پڑھائے. اچھا، وہ پارک کی حدود سے باہر نکلے تو نکاح ختم یا رہتا ہے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا. انہوں نے کہا جی ہم سبوں کے ہم کلاس ہے، میں بھی ڈاکٹر بن رہی ہوں، یہ بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں، میں انجینئر بن رہی ہوں، یہ بھی انجینئر بن رہے ہیں، ہم ایک ہی شعبے میں ہیں، تو مفتی صاحب ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہاں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ. میں نے کہا میں 10 منٹ میں پہنچا.
وہیں پارک میں بیٹھ کے، ان کے کالج میں بیٹھ کے، ان کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے، ان بچوں اور بچوں کی خوشی کے مطابق آگے میں مفتی عبدالقوی پورا سبق دیتا ہوں، پھر میں اس بچی کے باپ کو فون کرتا ہوں جب کہ میرا ولی کے نام آتا بغیر ہے۔ نکاح جائز نہیں ہوتا نا؟ یہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نا؟ نہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ نے کہہ دی۔ ہر محترم اور ہر محترمہ جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، جس کے اندر بلوغ کی کیفیت ہے، مناسب رشتہ آ جائے تو اگر ولی سے مشورہ لیا جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بغیر ولی کے ہر محترمہ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ خواتین آپ کو سلام ہو، ہر وہ محترمہ جو عقل والی ہے، ذہن والی ہے، سمجھ والی ہے، تعلیم یافتہ ہے، اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے۔ اب چونکہ میں مفتی عبدالقوی ہوں، قرآن کا حوالہ بھی دوں گا، میرے قرآن میں اللہ نے نکاح کی جو نسبت کی ہے 5 مقامات میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں جہاں اللہ نے نکاح کی نسبت محترمہ کی طرف کی ہے، ولی کی طرف نہیں کی۔ اور ایک حدیث مبارک بھی سنا دے تو بھی ذہن میں آئی، آپ نے فرمایا کہ نکاح کے بارے کے اندر والدین کا کوئی اختیار نہیں۔ اور درمیان میں ایک مزیدار بات سنا دوں، ہماری محترمہ میری تو بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ، تو ان کے جو دادا صاحب تھے انہوں نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب یہ دسو کہ ایک پاسے کڑی ہوئے تے ایک پاسے جناب ہوندا بابا تے چاچا ہوئے تو شریعت دے اندر کہنی گل بننی جائے گی؟ میں کہ کڑی دی گل بننی جائے گی، گزارا اس نے کرنا ہے، کڑی نے کرنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ آپ کا جو کیپٹن صفدر صاحب سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، تو یہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کا آپ کا قیامت تک احسان ہے۔ ارے واہ، احسان مانتے ہیں وہ آپ کا؟ یقیناً مانیں گے، جب میں بھتیجی کہہ رہی ہوں تو چچا کا احترام نہیں کرے گی؟ ہاں بالکل۔ جن کی زندگی کا پھر آگے جو کچھ ہوا وہ اللہ معلوم، لیکن بہرحال میری طرف سے ان کی خواہش کے مطابق نہ میاں نواز شریف 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم، نہ اس کی بات سنی گئی، نہ حضرت شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کی بات سنی گئی۔ ہماری بھتیجی محترمہ مریم صاحبہ کے ذہن، ان کے فیصلے، ان کی خواہش کے مطابق کیپٹن صفدر صاحب سے نکاح مفتی عبدالقوی صاحب کی وجہ سے ہوا۔ ارے واہ، عارفہ آپ چاہیں کہ شادی شدہ ہیں آپ، یا کوئی وظیفہ جو ہے وہ پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں، میں ابھی شادی شدہ تو نہیں ہوں، لیکن میں ضرور پوچھنا چاہوں گی وظیفہ۔ ہاں، اس وظیفے کے لیے دیکھنے والے کو میں بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ میرا نمبر بڑا معروف ہے، تو اپنا نام بتائیں گے کہ پیدائش کے وقت آپ کا نام کیا رکھا گیا تھا اور والدہ کا نام۔ یہ میرے خیال سے پھر ہم، کیونکہ یہ زیادہ کانفیڈینشیل ہو جائے گا، عارفہ آپ بالکل شو کے بعد جو ہے یہ لازمی ڈیٹیل میں پوچھیے گا۔ عارفہ بتائیے گا کہ ہمیں ڈائٹ کس طرح کی انٹیک کرنی ہے اور کس طرح کی ایکسرسائزز، کیونکہ اگر اس موسم کو دیکھا جائے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، حبس ہوتا ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کریں چاہے اے سی وغیرہ چل رہا ہو، لیکن دم جو ہے وہ سانس بند ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنا جو خواتین ہیں وہ ڈیٹاکس واٹر کا استعمال رکھیں۔ ڈیٹاکس واٹر کے ساتھ ایک تو یہ کہ ان کا امیون سسٹم بھی فاسٹ ہوگا، ویٹ لاس کی طرف بھی جائے گا، باڈی ویٹ سٹک نہیں ہوگا، اور وہ ہیلتھی وے میں جو ہے ایکسرسائز اپنی کیری رکھ سکیں گی۔ دوسرا، ایکسرسائز میں وہ اس موسم میں زیادہ تر ایروبکس کے ساتھ ساتھ یوگا کا بھی رکھیں تاکہ ان کا سٹریس لیول بھی ریلیز ہو، ہارمونز بھی نارمل ہوں، اور اپنی 45 سے جو ابو خواتین ہو جاتی ہیں ان کو اپنی ڈائٹ میں اشواگندھا اور شتاوری کا استعمال رکھنا چاہیے، جو کہ اینٹی ایجنگ بھی ہے، ہارمونز کو بھی نارمل رکھتا ہے اور آپ کو بھی فٹ رکھتا ہے۔ اچھا، ڈائٹ پلان جو ہے وہ ایج کے اکارڈنگ ہوتا ہے؟ جی بالکل اس میں، لیکن اگر نارمل دیکھا جائے تو آپ آرگینک فوڈ استعمال کریں، اپنی ڈائٹ کو بیلنس میں رکھیں اور جنک فوڈ سے تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ بڑی وائرل جا رہی تھی، ان کو بھی آپ ہی نے کہا تھا شادی ہو جائے گی، آپ کے مطابق تو وہ ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف خلا کا نوٹس دائر ہوا، پھر اس نے حارث کھوکھر نے طلاق دے دی، تو طلاق کیا ہو گئی ہے یا ابھی کیا معاملہ تھا، یا صلح میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گی کہ عوام کو بتائیں کہ کیا نکاح اتنا کوئی کھلونا ہے، جب چاہا گلے لگا لیا، جب چاہا پرے اٹھا کے پھینک دیا؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ واہ واہ، دیکھیں جی، مفتی عبدالقوی صاحب کا کام تو ہے جوڑنا۔ جب مجھے خواتین یا دوسرے بلاتے ہیں کہ جناب آج سالگرہ ہے، میں نے کہا میں چھری ہاتھ میں پکڑ سکتا ہوں لیکن کاٹ نہیں سکتا، مفتی عبدالقوی کا کام جوڑنا ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ کو میں یہی کہوں گا کہ خدا را خلو کی طرف نہ جائیں، جیسا خامد ہے اس کو جناب قبول کریں، اور اگر میرے ذمہ لگاتی ہیں تو میں اس کے خامد کو کہتا ہوں کہ شریعت کے مطابق طلاق دے دے،
محترمہ ہماری، یعنی یہ جو توڑنے کا معاملہ ہے اس کی نسبت ڈاکٹر نبیہ کی طرف نہ ہو، پر خامد کو اس نے جناب اللہ رسول نے اختیار دیا ہے۔ آپ کو ایک زبردست بات سنوں، جب میں یورپ میں جاتا تھا نا، میں کہتا تھا کہ مرد کو صرف ایک اختیار ہے علیحدگی کا، جس کا نام طلاق ہے۔ میرے دین اسلام نے 3 اختیارات خواتین کو دیے ہیں: تنسیق کا اختیار محترمہ کو، خلو کا اختیار محترمہ کو، تفویض طلاق کا اختیار۔ اور آپ خوش ہوں گی کہ میں نے 20واں سے نکاح پڑھا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا کہ میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ شکل میں، صورت میں، علم میں بہتر ہے، اور وہ جو اس کو خامن مل رہا ہے وہ ذرا تھوڑا سا آلو ٹائپ ہے، تو میں اسی وقت طلاق کا اختیار اس کی بیوی کو دے دیتا تھا۔ اچھا، مفتی کے کون سے احسانات خواتین بھولیں گی؟ لیکن ابھی ڈاکٹر نبیہہ کا نکاح قائم ہے، کیونکہ ڈاکٹر نبیہ کا نکاح قائم ہے۔ ڈاکٹر نبیہ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ نے خلو کی طرف نہیں جانا، خلو کا مقدمہ فوراً واپس لے، اور اگر دیکھو اور سہولت پیدا کر رہا ہوں، اگر خلو عدالتی ہو گئی ہے پھر بھی میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ دوبارہ ان کا نکاح سے گھر آباد ہو سکتا ہے۔ نہیں، لیکن حارث نے بھی تو پہلا نوٹس نکاح کا بھیج دیا نا۔ چلو اب دیکھو نا، جو وزن آئے گا نا تو حارث بھی آئے نا، تو اب صلح بھی ہو گئی، تو چلو صلح شروع کی ہو گئی۔ گنجائش تھی۔ مجھے بلائیں، میں دعا خیر کرتا ہوں۔ باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ میں ٹیلی ویژن پہ نہیں کہتا، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ان کے لیے میں دم بھی کروں گا، اور دوا بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی۔ اچھا، مولانا تقی عثمانی نے فتویٰ دیا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے، تو مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ مفتی صاحب کا یہ فرمانا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے، یہ اس طرح ہے جس طرح کہا گیا کہ کٹے کی قربانی حرام ہے۔ اس کی کوئی ہوائی باتیں ہیں۔ مولانا نے جو بات کی، یہ اس مولانا نے بات کی جنہوں نے اسلامی بینکاری کو حلال قرار دیا۔ انہی کے اپنے مسلک کا ایک بہت بڑا مدرسہ ملتان میں، اس میں 500 مفتیان کرام اسی مسلک کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی کی جو رائے ہے اسلامی بینکاری کے بارے میں یہ غلط ہے۔ میں نے بڑے دیندار بینکار والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی کی بات غلط ہے، کیونکہ وہی ہے، بس اس کا نام مرضی ہے روح افزا رکھ دو، مرضی ہے مشروب مغرب رکھ دو، مرضی ہے اس کا نام شراب رکھ دو۔ بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ تحقیق کی، اور پورے 12-13 دن میں نے اس پہ لگائے۔ اوورسیز پاکستانیز کا آپ کو پتہ ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، وہ پروگرام بھی اوورسیز کا تھا۔ اوورسیز کا بینک والوں کا، میں نے وہاں چمبر آف کامرس جو مرکزی ہے فیڈرل، وہاں کے تاجروں کو سب کو بٹھا کے انہوں نے کہا جی مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات ایسی ہے، کہیں گورنمنٹ آف پاکستان پیچھے ہے، کہیں چائنا پیچھے ہے، کہیں ایسے بڑے بڑے ادارے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت بیچنا چاہو 1 سیکنڈ کے اندر 10 گاہک آ جاتے ہیں، یعنی مال بھی ہے، تعامل بھی ہے، تعاقد بھی ہے، اس کی بیک کے اوپر ایک بڑے بڑے ممالک بھی ہیں، تو پھر کیوں حرام ہے؟ وجہ ہر چیز کو جناب شراب کہہ دینا، الکوہل کو بھی، اور فلاں نسوار کو بھی، اور فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو۔ اصل چیز جس طرح خمار عقل ہے، اسی طرح حرام تجارت کے اندر کیا ہے؟ دھوکہ ہے، اور اس کے ساتھ جو قرآن نے کہا کہ جوا ہے۔ جہاں جوا ہوگا، جہاں دھوکہ ہوگا، مجھے کہا جی بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر کرنسی میں کام کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا میرے پاس ہزاروں مثال ہے جن میں سے بہت سارے لوگوں کے میں نے پیسے دلوائے، پلاٹ لیا ہے، فائل لی ہے کروڑ میں، 1 کروڑ 5 لاکھ کی فائل ہے، بعد میں پتہ چلا نہ زمین ہے، نہ فائل ہے، نہ ڈیگر ہے، نہ کچھ ہے۔ آپ نے کبھی انویسٹ کیا کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی میں؟ کبھی نذرانے لینے والے ہیں، انویسٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ مجھے کہتے ہیں جی فلاں مسئلہ ہوا تو آپ نے کوئی پیسے خرچ کیے، تو میں نے کہا مفتی عبدالقوی اور پیسے خرچ کرے اس طرح ناممکن ہے جس طرح کہ یہ خرچ ہے کہ دن کو جناب ستارے نظر آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی تو وہ خوش نصیب ہے، سبحان اللہ، جرابوں سے لے کے ٹوپی تک نذرانے ہی نذرانے، تحفے ہی تحفے، ہدیے ہی ہدیے۔ تو جب مجھے اللہ ہدیہ دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، تو میں کیوں جناب پیسے انویسٹ کروں گئی؟ اچھا، آپ بچپن سے ہی تھوڑے سے شرارتی اور رنگین مزاج ہیں، یا اب آ کے کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ میری عمر میں لفظ شرارتی اچھا ہے، یا یہ کہیں کہ آپ بڑے متحرک تھے، بڑے فعال تھے، بڑے ایکٹیو تھے۔ میں جس خاندان میں پیدا ہوا نا، تو اس خاندان میں اس قدر معصومیت ہے۔ ابھی آپ میرے بچوں سے ملے، اور جناب میرے بچوں کے بچوں سے، بس کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسہ، گھر، باقی دنیا کا ان کا، ہاں اب تو چونکہ چینل آ گئے ہیں تو اس لیے، یعنی انتہائی میرے گھر کا ماحول خاندانی اور بڑا پاکیزہ ہے۔ تو میں تحفہ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں نے 54-55 ممالک کا پانی پیا ہے، 5 بر اعظموں میں گیا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر جب مجھے محبت و پیار و عقیدت نوجوان نسل سے ملے، اور بالخصوص خواتین سے ملے،
उनसे ज्यादा जल्दी मोहब्बत हो जाती है, ये खवातीन से ज्यादा जल्दी मोहब्बत हो जाती है। देखिए मेरी बात सुने, हाँ फिर वही बात ये है कि अब एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। 11 हदीसें मैंने जमा की हैं कि जब खवातीन हुजूर की खिदमत में आई ना, तो उन्होंने कहा चलो एक और बात भी आ गई। 17 हदीस है कि पूछा गया कि अल्लाह कहाँ है, हाय हाय हाय। मेरे नबी रहमत ने कहा ये जो टूटा हुआ दिल है ना, यहाँ अल्लाह बैठे हैं। वाह, मुफ्ती अब्दुल कवी से जिस तरह मोबाइल पे बात करती हो ना, इसी तरह जरा गर्दन झुका के अल्लाह से भी बात कर लो, वही कादिर भी है, कदीर भी है। बेशक। 11 अहादीस मैंने जमा किए हैं कि जब मोहतरमा आई, निकाह का मसला था, तनसीक का था, विरासत का था, जो भी था, उसने जब अपना दर्द दिल सुनाया, बल्कि 28वें सिपारे का तो आगाज भी इसी तरह है। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। एक मोहतरमा आई और अपने खामद के बारे में गुफ्तगू करने लगी, तो हुजूर ने पूछा माज़ा तख्तारिया है, तू क्या चाहती है? उसने कहा हुजूर मैं तो ये चाहती हूँ, और मैं जो तू चाहती है वो मैं मोहम्मद भी चाहता हूँ, अल्लाह भी चाहता है। और कैसे फरमाया हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, जो मेरी इस बेटी जो मेरा दिल का टुकड़ा है, जो इससे प्यार करे, अकीदत रखे, मोहब्बत रखे, वो समझे कि मुझ में मोहम्मद से अकीदत और मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, और जो मैं मोहम्मद से अकीदत और मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, समझो वो अल्लाह के साथ अकीदत और मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। तो ये है मेरा नबी रहमत। बिल्कुल ठीक मुख्तलिफ है। चैनल्स वालों ने मुझसे पूछा, तो खास तौर पे उलमा ने, जी आपका माटो क्या है? मैंने कहा ये ख़वातीन के हुकूक बयान करना, उनका एहतराम करना। तो मैंने कहा कि अदब के साथ मैं कहता हूँ यही मेरे नबी रहमत की तालीम का खुलासा है। वाह, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हमें इनकी चीज़ें जो हैं वायरल भी नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पे कहा जाता है, जो बकौल खुद ये कहते हैं कि ख़वातीन के दिल के शहज़ादे हैं, दिल की धड़कन है, तो उसके पीछे क्या हकीकत थी हमने ये जानने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। आरफा सलीम हमारे साथ मौजूद थी, LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सीनियर कोच हैं। उन्होंने हमें ये बताने की, गाइड करने की कोशिश की कि डाइट प्लान सबने एक जैसा फॉलो नहीं करना, एज के अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान होता है, और आपने पानी का, डिटॉक्स वाटर का इस मौसम में खास ख्याल रखना है, और योगा जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज हो सकती है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।